अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के दो बड़े इदारों के चीफ साहिबान की हुई है वन ऑन वन मुलाकात और बहुत सारी चीज़ें उसमें डन हो गई हैं, जबकि इमरान खान को अडयाला जेल पहुँचने के बाद नया नंबर अलाट कर दिया गया है, नई खोली अलाट कर दी गई है, पिंक शर्ट काला पजामा और फांसी घाट का क्या चक्कर है। और खावर मानिका ने बहुत सारे इंकशाफात कर दिए हैं दौरान तफ्तीश, किसी के पल्ले उसने कख नहीं छोड़ा। ये तमाम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि खबरें होती हैं कम और बंदा कहता है यार व्लॉग में कोई खबर तो अच्छी देनी है, बंदा कोशिश करता है कि यार कहीं ना कहीं से कोई अच्छी खबर मिल जाए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खबरें हो जाती हैं ज़्यादा और हर खबर कहती है कि नहीं मैं ज़्यादा अहम हूँ, तो बंदे के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है। तो बंदा कहता है अच्छा यार ये किस्तों में कर देते हैं। तो आज भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, खबरें सारी ही बड़ी हैं, बहुत अहमियत की हामिल हैं, बहुत एक्सक्लूसिव हैं आपके लिए। और फिर हमने कहा कि चलें कुछ खबरें ऐसी हैं कि हम उनको रोकते नहीं हैं, वो हम अब कल के व्लॉग में आपको शेयर कर देंगे, लेकिन जो आज के व्लॉग में शेयर करेंगे खबरें वो सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दो खबरों का मुख्तसर जिक्र करते हुए चलते हैं। 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में सदर ममलिकत ने मुल्क भर के जो जेलों में कैदी हैं, कैदी उनको कहते हैं जिनको सज़ा हो चुकी होती है, हवालाती उसमें शामिल नहीं होते, जो कैदी हैं उनकी सज़ाओं में 90 रोज़ की कमी का ऐलान किया है। लेकिन ये जो माफ़ी है कि 90 दिन की, इसका इतलाक़ कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के सिलसिले में गिरफ़्तार या कैद काटने वाले लोगों के ऊपर नहीं होगा। दूसरी खबर ये है कि 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, उनमें से 2 तो एंकर पर्सन हैं और एक जो है वो बाकायदा सियासतदान है, सेनेटर आज़म स्वाति उनको और मोहित पीरज़ादा जो एंकर पर्सन है और साबिर शाकर जो एंकर पर्सन है, इन तीनों के दायमी वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये तीनों हज़रात मुल्क से बाहर हैं। आज़म स्वाति भी गालबन मुल्क से बाहर ही हैं, बाकी 2 जो हैं वो तो खैर ऑन द रिकॉर्ड मुल्क से बाहर हैं। तो ये जब भी कभी पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे तो इनकी जो भी डिपार्टमेंट मौजूद होगा मौके पर, वो इनको गिरफ़्तार करके मुतलका अदालत में पेश करने का पाबंद होगा। यानी कि उसके लिए फिर नए वारंट जारी कराने के लिए कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, दायमी वारंट गिरफ़्तारी ही काफ़ी होंगे। ये तमाम जो दायमी वारंट गिरफ़्तारी होते हैं ये मुतलका तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन सबको भेज दिए जाते हैं। तो इन तीनों के हो गए दायमी वारंट गिरफ़्तारी जारी। अच्छा, उससे अगली खबर की तरफ अगर हम चलें तो वो ये है कि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैज़ाबाद धरना केस में जो नज़रसानी की अपीलें हैं उनकी समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की सरबराही में बेंच उसको सुनेगा। पहले भी उसमें हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी कल दरख्वास्त दे दी थी कि वो नज़रसानी की जो अपील उन्होंने की हुई थी वो वापस लेते हैं। शेख रशीद के वकील ने भी ऐसे किया था। आज जो पैमरा है वो भी उस नज़रसानी की अपील जो दायर की गई थी पैमरा की तरफ से, उससे भी उन्होंने विड्रा कर लिया। तो देखते हैं ये कल बड़ा इम्पॉर्टेंट केस होगा, इसके फ़ैसले के बहुत सारे असरात मुरतब हो गए पाकिस्तान के आने वाले दिनों के हवाले से। अगली खबर की तरफ चलते हैं जनाब। अगली खबर ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याजी के वकील एक हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने इमरान खान के एक और वकील और PTI के तर्जुमान शोएब शाहीन के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये कहा है कि जी ये शेर अफजल मरवत साहब ने शोएब शाहीन साहब के बारे में कि शोएब शाहीन जो हैं वो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, जो PTI की मीटिंग्स होती थी उसमें तो ये नहीं होते थे और ना ही इनका PTI के किसी लायर विंग से कोई ताल्लुक़ था, और ये अचानक ही हमने तो उनको कभी किसी मीटिंग में नहीं देखा और ये अचानक ही आ गया और उन्होंने PTI की सफ़ों में शोएब शाहीन साहब को गद्दार करार दिया है। अच्छा, जब इस हवाले से शोएब शाहीन साहब से बात की गई, जो रिपोर्टर्स ने बात की सुप्रीम कोर्ट में, गालबन शोएब शाहीन साहब गए थे जब, तो वहाँ पर उनसे बात हुई तो फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब बात यह है कि मैं जो 5 तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनमें से एक तर्जुमान हूँ, तो जो मैं बात कहता हूँ वो PTI की ऑफिशियल बात है और जो शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं उसका PTI की पॉलिसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं, जो इस वक्त इमरान खान के लिए कानूनी जंग लड़ने के लिए अपने खिदमात पेश किए हुए हैं, चाहे वो अदालतों के अंदर हो, अब शोएब शाहीन साहब तो आजकल TV चैनल्स की होकर रह गए हैं, चाहे वहाँ पर हों, तो उनकी अब आपस में एक पड़ गई है फूट। अच्छा, ये फूट इनके दरमियान क्यों पड़ी है जी? ये फूट इनके दरमियान इसलिए पड़ी है
کہ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل منتقلی کے حوالے سے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کی اور وہ منتقل کرنے کا حکم جاری کیا تو وکلاء ایک دوسرے کو مبارکبادیں بھی دے رہے تھے، لیکن بعد میں یہ انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو کام خراب ہو گیا، کیونکہ بعد میں عمران خان صاحب بھی جو جب سے اٹک جیل میں گئے تھے تب سے وہ ان کا پہلے دن سے یہ مطالبہ تھا کہ جناب مینو اڈیالہ جیل بھیجو، اور بعد میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات جاری کر دیے اس کے بعد جب ٹرائل کورٹ کے جج وہاں پہ پہنچے تو عمران خان صاحب نے کہا میں نے تو نہیں جانا، لیکن اب چونکہ قیدی کی مرضی تو ہوتی نہیں ہے اور قیدی کی اپنی مرضی سے ایک اعلیٰ عدالت کی طرف سے حکم آ گیا تھا ٹرانسفر کا، تو ٹرانسفر تو ان کو کل کر دیا گیا۔ ہم نے آپ کو اپنے کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ ان کو کیسے ٹرانسفر کیا گیا۔ اچھا یہ کیوں مسئلہ ہوا ہے کہ پہلے یہ کہتے کہ میں نے اڈیالہ جیل جانا ہے اور بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں جانا؟ اس کے پیچھے ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک وہ اٹک جیل موجود ہیں جو ٹرائل کورٹ کے لیے ذرا مشکل ہوگا کہ پہلے وہ عمران خان کو جا کے وہاں پہ ٹرائل کریں اور پھر شاہ محمود قریشی کو اور دیگر ملزمان کو یہاں پہ کورٹس کے اندر ٹرائل کریں، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر شاہ محمود قریشی کو اور دیگر ملزمان جو اس کیس کے اندر اور ہوں ان کو بھی لے کر اس عدالت میں جایا جائے، اٹک جیل کے اندر لے کے جایا جائے، تو یہ ذرا مشکل ہونا تھا، تو ٹرائل ہونا تھا وہ سلو ہونا تھا۔ اچھا جب انہوں نے کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی تو میں نے جب یہ دیکھا کہ جو پبلک پروسیکیوٹر انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی منتقلی کی مخالفت نہیں کی بلکہ حمایت کر دی، تو مجھے اس وقت ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی صاحب ان کے ساتھ ہو گیا ہاتھ۔ اور وہ چونکہ خان صاحب کو بعد میں چیز سمجھ آتی تو ان کو بعد میں سمجھ آئی کہ اب اڈیالہ جیل اگر میں منتقل ہو جاتا ہوں تو جج صاحب تو ایک ہی چکر میں آئیں گے، ادھر ہی عمران خان صاحب بھی ہوں گے، ادھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہوں گے، دیگر ملزمان بھی ادھر ہی ہوں گے، تو پھر ٹرائل بڑی تیز رفتاری سے چلے گا۔ تو پھر اگر ٹرائل تیز رفتاری سے چلتا ہے تو پھر سزا ہونے کا بڑا امکان ہے۔ تو عمران خان جو جب سے اقتدار سے نکلے ہیں جتنے مقدمے ہیں ان کو تو لنگر آن کرنے کی پالیسی پہ چلے، تو یہ ان کی پالیسی کے خلاف تھی۔ خیر اب تو وہ پہنچ گئے اڈیالہ، اور اڈیالہ جب وہ پہنچے ہیں تو پھر بہت ساری اس کے حوالے سے تفصیلات کا انتظار تھا۔ ہم نے بھی اپنے سورسز سے کہا کہ یار پتہ کرو خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ان کی کیا صورتحال ہے۔ تو ہم نے آپ کو کل یہ تو بتا دیا تھا کہ دو مختلف قافلے نکالے گئے تھے، ایک اصلی تھا ایک جعلی تھا۔ اصلی قافلہ 9:22 پر ان کو اڈیالہ لے کر پہنچا تھا، وقتی طور پر ان کو ایک بیرک میں رکھا گیا اور اس کے بعد آج ان کو سپرنٹینڈنٹ جیل کے روبرو پیش کیا گیا، جو کہ عدالت کا ایک سیٹ پروسیجر ہے، SOP ہے۔ اس کے بعد جو سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس کوئی بھی حوالاتی یا قیدی آتا ہے تو اس کی پیشی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کا نمبر الاٹ ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو نمبر الاٹ ہوا جی 500، یعنی کہ پورا 500، وہ 501 502 وغیرہ نہیں، اور پورا 500 ان کا جو نمبر ہے نیا۔ وہاں پہ تو 804 تھا نا، اب یہاں پہ ان کو 500 نمبر ملا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر آج رات کو سوئے تھے، صبح اٹھ کے انہوں نے جناب وہاں پہ کوئی ورزش وغیرہ کیا، ناشتہ واشتہ کیا ہے۔ تو خان صاحب کو آپ کو پتہ نا ذرا ایکسرسائز کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو وہ ڈریسنگ وغیرہ اپنی بڑی اچھی کرتے ہیں، تو یہ وہاں پر وہ آج گھومتے ہوئے پائے گئے جیل کے اندر، اپنے سیل کے اندر ہی گھومتے ہوئے پائے جانے، انہوں نے اور کدھر جانا ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس پیشی تھی، اس کے بعد اپنے سیل کے اندر۔ تو یہ پتہ چلا کہ جناب انہوں نے وہاں پر پنک شرٹ پہن رکھی تھی اور کالا پجامہ، آپ اس کو پجامہ کہہ لیں آپ اس کو ٹراؤزر کہہ رہے ہیں، یعنی کہ پنک اور بلیک کا انہوں نے ایک کمبینیشن پہن رکھا تھا۔ اچھا اب یہاں پر ایک بڑی ایک مس انڈرسٹینڈنگ پھیلی ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے اس کے اوپر ولاگ بھی کیے کہ جی عمران خان صاحب کو اس سیل کے اندر رکھا گیا ہے جہاں پر نواز شریف صاحب کو رکھا گیا تھا۔ تو جب میں نے اس چیز کو چیک کیا تو یہ خبر درست نہیں ہے، عمران خان صاحب کو وہاں پر نہیں رکھا گیا، نواز شریف صاحب کو جس سیل میں رکھا گیا تھا وہاں پر عمران خان صاحب کو نہیں رکھا گیا، اور نہ ہی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو وہاں رکھا گیا جہاں پہ کیپٹن صفدر تھے، تو وہاں پر بھی نہیں رکھا گیا۔ ان کو جہاں پر رکھا گیا ہے یہ شاید PTI کے ہمدردوں یا عمران خان کے ہمدردوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے سزائے موت کے سیل میں، جسے کہتے ہیں بندہ کوٹھی لگ گیا، تو خان صاحب ادھر لگ گئے ہیں کوٹھی۔ ابھی تک ان کو کوئی B کلاس وغیرہ الاٹ نہیں ہوئی ہے، اور کوٹھی لگنے جہاں پہ کوٹھی لگتا ہے بندہ وہ جگہ اور ہے، جو B کلاس ہے اڈیالہ جیل کے اندر وہ اور ہے۔ میں نے 2-4 دفعہ وہاں پہ بطور جرنلسٹ وزٹ کیا ہوا ہے، یہ بتانا ضروری ہوتا ہے نا جی، بطور جرنلسٹ وزٹ کیا مطلب آپ سمجھیں کہ میں اندر کوئی بطور ملزم یا قیدی رہ کے آیا ہوں۔ تو کافی دفعہ میں سینٹرل جیل اڈیالہ کا وزٹ کر چکا ہوں۔ تو جو B کلاس ہے وہ جب آپ مین گیٹ سے اندر جاتے ہیں تو ایک بڑا چوڑی سی سڑک نما راستہ ہے، اس کے لیفٹ سائڈ پہ ایک احاطہ بنا ہوا ہے الگ سے، وہ B کلاس ہے، وہاں پر B کلاس کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو وہاں نہیں رکھا گیا، ان کو رکھا گیا سزائے موت کے سیل میں۔ سزائے موت کے سیل میں وہاں پہ کچھ 4-5 کوٹھریاں ہیں،
جہاں پہ مختلف لوگوں کو رکھا جاتا ہے. عمران خان صاحب کے لیے وہ کوٹریاں باقی جو ہیں وہ خالی کروا لی گئی ہیں, اور ایک کوٹری کے اندر وہ موجود ہیں جہاں پر ان کو جو ان کی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں, مثلا گدا وغیرہ اور مطلب کرسی میز اور دیگر سامان ان کو دے دیا گیا, اور روم کولر وغیرہ بھی وہاں پہ لگے. ویسے بھی خیر موسم تو بدل رہا ہے, تو یہ وہاں پر جناب خان صاحب موجود ہیں. اور وہ جو جگہ ہوتی ہے پھانسی گھاٹ سے ہوتا ہے نا, اس کے قریب ہی پھانسی ڈیتھ سیل بھی ہوتا ہے, اس کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا. تو خان صاحب یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی جب ان کی اگر کوئی آتے لاتے لے جاتے ہوئے جو ان کی نظر پڑتی ہوگی تو پھانسی گھاٹ کے اوپر نظر پڑتی ہوگی. تو اسی لیے میں نے لکھا تھا کہ پنک شرٹ کالا پاجامہ اور پھانسی گھاٹ, کیونکہ پھانسی گھاٹ کے قریب ہی ہے جو سزائے موت کا سیل ہے, سزائے موت کی چکی ہے. عمران خان صاحب وہاں پر موجود ہیں. اچھا, ایک تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ جو ہمارے ذرائع سے ہم نے پوچھا, کوئی زیادہ اس میں ان کی صحت وغیرہ ان کی بالکل ٹھیک تھی, کوئی ایسے کوئی زیادہ پریشانی کے آثار نہیں تھے, کوئی انہوں نے غیر ضروری کوئی گفتگو کوئی جیل کے عملے سے یا سپرنٹینڈنٹ سے نہیں کی, بس جتنی ضرورت کی بات تھی وہ اتنی کر رہے تھے. تو وہ جو ہم آپ سے کہتے رہتے نا کہ اٹک جیل میں سیٹ ہو گیا, تو بندہ جب مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزر جاتا ہے نا, تو اس کے بعد وہ حالات و واقعات سے ایک قدرتی بات ہے بندہ سمجھوتا کر لیتا ہے. تو وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کے ماحول کے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عادی ہوئے ہیں. لیکن البتہ یہ تھا کہ شفٹنگ سے پہلے ان کی یقیناً انہوں نے اپنی تیاری کی ہوگی, اس تازی شیو انہوں نے کی ہوئی تھی, اور وہ بالکل صحت کے حوالے سے بالکل فریش لگ رہے تھے. اچھا, ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی کل ملاقات کا دن ہے, عمران خان صاحب سے جو ملاقاتی ہوتے ہیں وہاں پر ان کی ملاقات کا دن ہے. لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات صرف انہی لوگوں کی کروائی جائے گی جن کے پاس جیل کا آرڈر ہوگا. ان کے وکلاء ہو سکتے ہیں, ان کی فیملی ہو سکتی ہے, لیکن ویسے جو ملاقاتی آتے ہیں, وزٹرز آتے ہیں, وہ ابھی سسٹم ان کا نہیں بنا ہے. وہ ہوتا ہی ہے کہ بندہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے, اس سے پوچھ کر اور باقی سیکورٹی وغیرہ کلیئرنس کر کے ملاقاتیوں کی فہرست مرتب کی جاتی ہے, اور ان کو گیٹ سے اندر آنے کی اجازت دی جاتی ہے ملاقات والے شیڈ تک, یا اگر کسی کمرے میں ملاقات کرانی ہے تو وہاں پر. تو وہ ابھی سسٹم چونکہ شروع نہیں ہوا, ممکن ہے اگلی جمعرات سے شروع ہو جائے, لیکن اس جمعرات کو جیل حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم صرف انہی لوگوں سے ملاقات ان کی کروائیں گے جن کے پاس جیل کے احکامات ہوں گے. خان صاحب کو بی کلاس نہیں ملی, اور سزائے موت کے سیل کے اندر اس وقت وہ موجود ہیں. اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر ہے خاور فرید مانیکا صاحب کی. سابق خاتون اول بشرا, ویسے شناختی کارڈ کے مطابق ان کا نام ابھی بھی بشرا وہ فرید مانیکا ہی ہے. تو خیر وہ ان کا ذاتی مسئلہ, لیکن سابق خاتون اول کے جو شوہر اول ہیں, یعنی کہ ان کے جو پہلے شوہر تھے, ان کے بچوں کے والد خاور فرید مانیکا, ان کو گرفتار کیا تھا اینٹی کرپشن نے, اور ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تھا. آج ان کا جسمانی ریمانڈ غالباً دوسرا دن تھا, اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی شروع میں تو وہ کچھ زیادہ بولنے چالنے پہ تیار نہیں تھے, لیکن جب بولے ہیں تو جسے کہتے ہیں چھپڑ پھاڑ کے بولے ہیں. کوئی چیز انہوں نے اپنے پلے رہنے نہیں دی. انہوں نے سارا صاف بتا دیا کہ کس کس سے کہاں سے کون سے پیسے آتے تھے, اس میں سے کس کا چودھریوں کا کتنا حصہ ہوتا تھا, خاتون اول کا کتنا حصہ ہوتا تھا, خان صاحب کا کتنا ہوتا تھا, گوگی کا کتنا ہوتا تھا, اور کوئی سرکاری افسر اس کے بیچ میں حصےدار تھے تو ان کا کتنا حصہ ہوتا تھا, کس سے کتنے پیسے لیے گئے. بھائی صاحب نے سارا کچھ کھول کھال کے بتا دیا ہے, جو کہ یقیناً ان سب لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. خاور فرید مانیکا ویسے بھی ایک سرکاری افسر رہے ہیں کسٹمز کے اندر, اور اس کے بعد پھر وہ جب ان کی اہلیہ انہوں نے ان کی طلاق ہوگی اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب سے شادی کر لی, تو پنجاب کے اندر تو پھر انہوں نے مطلب باقاعدہ فل ماحول بنایا ہوا تھا انہوں نے, ان کے بچوں نے, اور بشرا بی بی کے بھائی نے, فرا گوگی نے, اس کے شوہر احسن جمیل گجر نے, اس وقت جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے عثمان بزدار نے, یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لنک تھے, اور بعد میں پرویز الہی اور مونس الہی بھی لنک ہو گئے. تو یہ سارا کچھ مل جل کے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ کافی سارا کچا چٹھا خاور فرید مانیکا نے کھول کے رکھ دیا. اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں جناب, جو میں نے آپ سے عرض کی تھی, آپ نے تھمبنیل پہ دیکھی ہوگی کہ 2 چیفس کی ہوئی ہے ملاقات. جی ایک چیف تو ہیں ہمارے آرمی چیف جو جنرل عاصم منیر, اور دوسرے چیف ہیں چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ, یا سکندر سلطان راجہ ان کا نام ہے. اچھا, یہ ملاقات اس کو ہم خفیہ کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے. نہیں اس لیے کہہ سکتے کہ یہ 2
اداروں کے سربراہوں کی ملاقات ہے، آفیشیل ملاقات ہوگی، اس میں کوئی ایسی چھپانے والی بات نہیں ہے، لیکن ہم اس کو خفیہ اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کیا گیا، اس کی کوئی خبر جاری نہیں کی گئی، تو ہم اس کو اس والے سے خفیہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ دونوں ہی ایسے عہدوں پر موجود ہیں جہاں پر یہ ملاقات ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو ہمارے ذرائع کے مطابق گفتگو ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ذرائع ہمارے کون سے ہیں. تھوڑا سا اشارہ تو کرنا پڑتا ہے نا بھائی صاحب، وہ کہتے ہیں نا، ویسے تو کافی سارے صحافی اور ولاگرز کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے میرے پاس چڑیلیں ہیں خبریں لے آتی ہیں، کوئی کہتا ہے میرے پاس چڑیا ہے، کوئی کہتا ہے کبوتر ہے، کوئی کہتا ہے طوطا ہے، کوئی کہتا ہے موکلات ہیں. لیکن میرا یہ موقف یہ ہے کہ بھائی صاحب جہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں نا وہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں جاتی. تو یہ ملاقات ہوئی ہے وہاں پر جہاں پہ سارے فرشتے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر جب چیف الیکشن کمشنر صاحب واپس اپنے دفتر تشریف لائیں تو وہاں پر انہوں نے اپنے جو متعلقہ حکام ہیں ان کے ساتھ جو گفتگو کی، تو پھر کچھ پتہ چلا کہ کیا گفتگو ہوئی ہے. پتہ یہ چلا کہ جناب الیکشن ہر صورت میں اپنے ٹائم پہ ہوں گے، یہ گفتگو ہوئی ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہر صورت میں 26، 27 یا 28 جنوری اس سے آگے الیکشن نہیں جائیں گے، یہ ایک چیز طے ہوئی ہے. اور پھر کوئی دیگر کچھ چیزیں بھی طے ہوئی ہیں کہ اگر کوئی قانونی رکاوٹ ہے کسی کے الیکشن لڑنے میں تو اس میں ان کا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے، تو جو قانون ہے اس کے اوپر ہر صورت میں عمل درآمد کیا جائے گا. اور جو بھی الیکشن کے حوالے سے پالیسی اور حکمت عملی وہ ڈسکس کی گئی. اچھا، یہ کوئی چیف الیکشن کمشنر کا آرمی چیف سے ملنا بنتا ہے اس لیے ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کے سربراہ ہیں، بری فوج کے. تو سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے پہلے بھی آپ کو علم میں ہوگا کہ جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا تو اس وقت وزارت دفاع نے معذرت کر لی تھی کہ جی ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے. تو اب سیکیورٹی کے معاملات میں چونکہ فوج کو انوالو کیا جاتا ہے اور جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ تمام ادارے جو ہیں وہ چیف الیکشن کمیشن کی ڈائریکشن پہ کام کرتے ہیں. تو اس سے پہلے یہ ملاقات ہونا جو ہے وہ ہم اس کو الیکشن کے حوالے سے اچھی پیش رفت کہہ سکتے ہیں. دوسرا کچھ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے امریکہ کا ایک دورہ بھی کرنا تھا. وہ دورہ جو ہے وہ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ملتوی ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے شاید چند دنوں کے اندر وہ امریکہ روانہ ہو جائیں گے. یہ دورہ جو ہے وہ پینٹاگون امریکہ کا جو محکمہ دفاع ہے اس کی دعوت پر کر رہے ہیں. یہ 3-4 امپورٹنٹ خبریں تھیں. ایک تو 2 چیفز کی ملاقات، ایک عمران خان کے حوالے سے کہ جیل کے اندر ان کی کیا صورتحال ہے، اور پھر جو خاور فرید ملکہ نے ان کے شفاعت ہیں اس کے حوالے سے ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. کل کے ولاگ میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ ایکسکلوزیو خبریں شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.